अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 11। वाकई अच्छा, ये अचंभे बड़े लफ्ज़ हलीमा और अरीबा के मुंह से एक साथ बरामद हुए। हाँ, माहरू ने पुरजोर अंदाज से सर हिलाया। वो वाकई इतना खूबसूरत शख्स है कि उसे देखकर दिल हार दिया जाए। तो क्या तुमने भी हार दिया? हलीमा ने चुभते लहजे में कहा। अरीबा के चेहरे से जवाब की चाह उभरने लगी। हाँ, क्या मैं लड़की नहीं? वो गोया बुरा मान गई। हुस्न मुझे भी मुतासिर करता है, बल्कि मैं तो खासी हुस्न परस्त वाक़या हुई हूँ। ओह मलिका हुस्न, इस हुस्न इत्तेफाक का जिक्र उस हुस्नुल माप से गलती से भी ना कर देना। पता चले उन आँखों की बलाएं लेने लगे जिन्होंने उसे इतने करीब से देखा था। अरीबा ने खटक से दोनों के हाथ जोड़ दिए। माहरू का शरारत से मुस्कुराता चेहरा गहरी संजीदगी की कबा में छुप गया। मैं कोई पागल हूँ? आग में पानी डालते हैं, ना कि तेल। अरीबा ने तमानियत से सर हिलाया। और वो जो इसके साथ थी, क्या नाम है? शहरजाद एहसानी। वो कैसी थी? हलीमा ने यूं ही पूछा। अच्छा वो, यार उसने तो मुझे हैरान कर दिया। नाजुक लंबी गुड़िया थी गोया, इतनी फ्रेश, इतनी पिंक। माय गॉड, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, हमारी पैदाइश के ज़माने से फिल्मों में आ रही है। उसके हाथ लगता था मक्खन से धुले हैं, और स्किन इतनी शाइनी थी जैसे सुनहरी धूप में पीतल की थाली लश्कारे मारती है। वाह! हलीमा ज़ोर से हंसी। क्या शानदार मिसाल दी है। क्या मतलब? अरीबा ने नासमझी से देखा। पहली शर्त सुनहरी धूप, उसके बाद लश्कारे, मगर औकात क्या पीतल? पीतल घिसाई मांगता है, रगड़ाई। हो तो इंसान सोना, जो गारे में भी निकले तो आंखों को चुंदिया देता है। इसकी खूबसूरती मोहब्बत की मरहून। अरीबा तो अरीबा, माहरूबी अश अश कर उठी। ऐसी वजाहत, बल्कि साफ कहें तो जूता मार दिया था सीधा मुंह पर। यानी उसे जबरी खूबसूरती कहेंगे? माहरू को हंसी आ गई, जो जबरी मुशक्कत से ही हासिल होती हो। अरीबा का जुमला भी शानदार था। जैसे यार हुस्न हो तो जैसे जैसे अपनी हुस्नुल माप। उसने मिसाल ढूंढ ही ली। हलीमा और माहरू ने चौंक कर देखा, फिर दोनों के चेहरों पर ताईद फैल गई। प्यारी तो मैं भी हूँ। माहरू ने मसनूई हफ्की से अपने गालों पर हाथ टिकाए। इसमें क्या शक? अरीबा ने सर हिलाया। मगर वो हुस्न वाली बात नहीं। अरीबा ने आज हक गोई की कसम खाई थी। तुम मेरी दोस्त हो के नहीं? माहरू ने उसे धमकाते अंदाज से देखा। दोनों की दोस्त हूँ। अरीबा ने उसका हाथ बड़ी मोहब्बत से थाम लिया। मगर मेरी जान, अच्छा दोस्त वो होता है जो सच बोले। बात यह है कि अल्लाह की बनाई हर चीज़ खूबसूरत है, क्योंकि दुनिया की बुनियाद खूबसूरत है। दूसरे हर इंसान की खास खूबी होती है। हुस्न के पास हुस्न है, जबकि माहरू के पास अक्ल है, दानिश है, जहानत है, जो हुस्न से अफजल होती है। हलीमा का लहजा पुरखलूस था। अरीबा की आंखों से ताईद छलकने लगी। वो तो बस यूं ही छेड़ रही थी, जबकि माहरू की आंखों से उलझन हवैदा थी। तुम्हारी बातें बिल्कुल दुरुस्त, मगर ये दानिश कौन है? मैं तो नहीं जानती। माहरू की बच्ची। हलीमा की हंसी छूट गई। जर्नल उसके सर पर मारा। और करो तारीफें, बड़ी काबिल है। बड़ी ये बड़ी, वो अक्ले सलीम वाली। देख लो। अच्छा, अब ये नया नाम है? ये सलीम कौन है? कौन है ये? माहरू सचमुच परेशान दिखाई देने लगी। उसके नाम के साथ किसके नाम जोड़ दिए थे दोनों ने? है कोई? अरीबा ने शाने उचका दिए। हनीमा ने संजीदगी से दोनों को देखा। दोनों के शरीर चेहरों पर संजीदगी ठहर गई। माहरू ने बेसाख्ता नजरें चुराईं। वो इससे ही जानना चाह रही थी। माहरू के जहन में उस रोज की सारी बातें लौट आईं, जब उसने यही सवाल हुस्निल से किया था, और उसके जवाबात जानकर वो भुच्चक्का रह गई थी। तो क्या अभी वो इन दोनों को सब बता दे? बताने में हर्ज तो नहीं था, मगर उसने खामोश रहने का फैसला किया। क्या कहती? बिला वजह की बहस, अल्लाह ही था। हुस्नुल माप की इस ख्वाहिश, बेवकूफ़ी, बेअक्ली का अंजाम क्या होगा? उसे दूर दूर तक कोई अंजाम ही ना सूझा, ना अच्छा अंजाम न बुरा। और ऐसी बातों का अंजाम ही क्या हो सकता था? कोई सिरा तो होता, पर यहाँ कुछ भी नहीं था। उसने कहा था वो अल्लाह से मांग लेगी उसे। माहरू को अल्लाह की देन पर यकीन वासिक था, मगर ऐसा भी नहीं होता जो जी चाहा मुंह उठाकर मांग लिया। कोई मजाक है भला? और हुस्नल को दुआ की ताकत पर यकीन था। माहरू ने भी उसकी तलकीद की। इसने भरपूर यकीन से अल्लाह की खजूर दुआ की। हुस्नल को अक्ल दे, उसके लिए बेहतर करे। ऐ अल्लाह, हुस्नल की दुआ सुन ले। वो जो चाहती है उसे दे दे, मगर उसे अल्लाह से जिद करने से डर लगा था। गुजारिश और हुक्म के बारीक फ़र्क को मलहूज़ रखना चाहिए, अपनी औकात याद रखनी चाहिए। मगर इन सब सोचों से परे जब माहरू ने उस रोज़ मूसा को देखा था,
تب اس نے سوچا تھا مرد کی خوبصورتی عورت پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ 18 برس کی زندگی کا پہلا مگر بڑا گہرا تجربہ تھا۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال حسن الماپ کا آیا تھا، پھر نہ جانے کس وقت حسن بیچ میں سے نکل گئی اور وہ صرف مہرو رہ گئی۔ وہ دوشیزہ جس کا دل نکھرا ستھرا تھا، جس پر کوئی نقش نہیں تھا، جس کی نظریں کہیں ٹھہری نہیں تھیں اور وہ اسے اچھا لگا تھا، اتنا زیادہ اچھا کہ کتنی دقتوں سے اس نے دھیان بٹایا تھا، اور ابھی بھی جب وہ اس کا ذکر لے کر بیٹھی تھی اسی کیفیت میں گر گئی تھی۔ مگر اس سب کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ بھی حسن الماپ کی طرح اور حلیمہ اور عریبہ کی متفقہ رائے بلکہ فیصلہ تھا۔ وہ اس واقعے کا ذکر حسن سے قطع نہیں کرے گی۔ حسن موسمی بخار کی وجہ سے غیر حاضر تھی۔ مارو نے سر ہلایا۔ یہ بھی کہنے کی بات تھی۔ میرا رشتہ دادی، وہ توقع سے زیادہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رشتہ دادی، وہ توقع سے زیادہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مسکراتی دادی کے لب بھینچ گئے۔ اسے کہنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے جملے میں تو فیصلہ تھا، قطعیت سے بھرپور انداز۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شادی تو کرنی ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ شہد آنگین تھا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو مجھے، اس نے بات اڑانی چاہی۔ یہ بھی تمہاری ہم عمر ہے اور اس کا نکاح ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں، اس لیے کہ اس کو یہ سب کرنا تھا، مجھے نہیں کرنا، اس نے بھینچے لہجے میں کہا۔ تم کسی اور کو تو نہیں، ایسے منہ پھاڑ کر نہیں کہنا چاہیے۔ خدیجہ بانو نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں دادی، اسے بھی ایسے قیاس کی امید نہیں تھی۔ سرایت سے صفائی دی۔ ابھی تو مجھے پڑھنا ہے، بہت بڑے بڑے خواب ہیں میرے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ اوہو، خدیجہ بانو کے لبوں پر پرشفقت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو پڑھنے سے کچھ بننے سے کون منع کرتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے عقیلہ بیگم تمہارے راستے میں روڑے اٹکائیں گی؟ بھول گئیں وہ اس زمانے کی بڑی خاتون ہیں، جب لڑکیوں کو پڑھانے کا تصور بھی محال تھا۔ خدیجہ بانو نے 10 بار کا دہرایا ہوا سبق دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ تحمل سے ان کے چپ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ خدیجہ بانو بہت دیر بعد رکیں۔ انداز یوں تھا، اب تم بولو کہ اگر بولنے کا کچھ ہے تو۔ مگر اس بار میری نے انہیں حیران کے ساتھ ساتھ پریشان کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مجھے شادی نہیں کرنی دادی، وہ ڈھاک کے 3 بات۔ شادی کے حوالے سے میری ایک اپنی سوچ ہے، کچھ نظریات ہیں، مگر وہ بھی تب جب میں شادی کرنے کا سوچوں گی۔ کبھی اگر کی تو، ارادہ بنا تو ابھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تنگ آ گئی۔ اس نے اس حوالے سے کبھی خوابوں خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا، یا یہ کہ کسی حوالے سے بہت سوچا تھا کہ اگر کرنی پڑ گئی تو پھر ایسے نہیں، ایسے اور ویسے، اور ایسے ہی حیرت کے جہاں میں رہ گئی تھی خدیجہ بانو۔ سارے بچے ان سے بہت قریب تھے، مگر میرو سب سے زیادہ جسم کا حصہ لگتی تھی۔ دونوں بچپن سے نزدیک تھی، مگر میرو زیادہ۔ جب بڑے ہونے پر دونوں کے کمرے الگ کیے گئے تب بھی میرو بھاگ کر ان کے پاس آ جاتی۔ یہ بچپن تو چھوڑو، ابھی بھی بڑی لحاجت اور مان سے لپٹ کر سوتی تھی، یہ لوٹھا کی لوٹھا ہو کر بھی۔ تو وہ کون سی سوچ اور نظریات تھے جو حائل ہو گئے، اور یہ سوچ تھی کیا، اور کیسے پہنچی؟ ماریا چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ بحث شروع ہوتے وہ بھی خدیجہ بانو کے کمرے میں موجود تھی۔ ان کے لیے اس کی موجودگی اتنی اہم نہیں تھی، بیٹھے نہ بیٹھے اس کی مرضی، ہونا تو وہی ہے نا جو وہ چاہیں گی۔ دوسرے، وہ کل شام سے ہی ماریا کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ چکی تھیں، اس سے پہلے کی الجھنوں بے آرامی سے بھی واقف تھیں جب وہ متعرض تھی، لیکن پھر جب وہ مہمانوں سے ملی، محی الدین سہگل اور عقیلہ سہگل، اور پھر جب لڑکے کا ذکر ہوا تو اس کے چہرے پر خوشی اور طمانینت پھیلتی چلی گئی۔ اتنا شاندار رشتہ لڑکا ابھی دیکھا نہیں تھا، مگر سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیسا ہوگا۔ لڑکے کا میری سے عمر کا فرق بھی ماریا کو پسند آیا۔ شادی میں جلدی والی بات پر وہ بوکھلائی تھی، مگر محی الدین سہگل نے کہا وہ پڑھائی جاری رکھے گی۔ شادی پڑھائی سے روکتی ہے بھلا؟ ویسے تو سمیع الدین نے مستقلاً پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر میری کو پڑھائی کی غرض سے وہ انگلینڈ بھیج دیں گے۔ 2-4 لاکھ کی تو بات ہے۔ اور ماریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خدیجہ بانو کی گردن تفخر سے اونچی تھی۔ عقیلہ بیگم کب بول رہی تھیں، مگر وہ شوہر کی ہر بات پر یا تو مسکراتی یا پھر اس بات میں سر ہلاتی۔ ان کا انداز پرتکلف تھا، جبکہ محی الدین سہگل کی خوشی چھلکتی پھرتی تھی۔ انہوں نے میری کو اپنے ساتھ بٹھایا، محبت سے ہاتھ تھاما، اس کی دلچسپیاں پوچھتے پوچھتے ایسے شاد ہوئے کہ بازو لمبا کر کے شانے پر رکھ دیا۔ مشرقی لباس میں سلیقے اور کرینے کا مظاہرہ کرتی مکمل ڈکی لڑکیاں بہت ہو۔ میری بہت پیاری تھی، کھلتا رنگ، لمبے بال اور ذہین آنکھوں والی لڑکی، مگر شاید خوبصورتی کے اس تصور تک نہیں پہنچ رہی تھی
جسے عقیلہ بیگم نے سمی کی دلہن کے حوالے سے سوچ رکھا تھا، یا شاید وہ پہلی ملاقات میں اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے میں محتاط تھیں۔ محی الدین تو شاید ہاں لینے کے ساتھ ہی بارات کا دن طے کر کے آنے کی ٹھان چکے تھے، مگر حتیجہ بانو اور دیگر نے بھی انہیں جلد بازی سے پرہیز کے بارے میں بتایا۔ وہ کسیا گئے، پھر زور سے ہنس دیے۔ ان سے اب صبر نہیں ہوتا تھا۔ سر جھکا کر خاموش بیٹھی شرمیلی بچی کتنی سادہ اور تابع دار لگی تھی، مگر جب مغرب کی اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ان کو جائے نماز دیتے ہوئے اس کا وضو کے پانی سے بھیگا چہرہ، بھیگی پلکیں، وہ کتنی پاکیزہ لگ رہی تھی۔ اور جب اس نے صاف انکار کر دیا تھا تو ماریا بھی پنچکا رہ گئی۔ کیوں میری؟ بس نہیں کرنی۔ کیوں بیٹا؟ کیوں کا کیا سوال؟ مجھے وضاحتیں نہیں دینی ممی پلیز، اور اب مجھ سے کوئی کچھ نہ پوچھے۔ وہ خفا دکھائی دینے لگی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ ماریا پکارتی رہ گئی۔ ختیجہ بانو کی سنجیدہ آواز ابھری، چپ رہو تم، کرتی ہیں لڑکیاں ایسے میں، سمجھاؤں گی تو سمجھ لے گی، تم تیاریاں کرو، ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئے ہیں محی الدین، ایک بار لڑکے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تسلی کر لو، تو پھر مہرو کو بھی دیکھ لوں گی، تم فکر مت کرو، میری پوتی ہے، مجھے معلوم ہے کیسے پوچھنا ہے، کیسے منانا ہے۔ ماریا کے متفکر حیران چہرے کے رنگ پھیکے پڑے۔ میگی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا کہ وہ پریشان نہ ہو، دادی تو ایسے ہی بس دل توڑ دیتی ہیں، ہمیشہ سے ممی کا تینوں طے کر چکی تھیں وہ حسن سے ذکر نہیں کریں گی۔ ماہرو نے جو موسیٰ کو دیکھا اور بالخصوص اس کی کیفیت، مگر اس روز جب لڑکیوں کا ایک گروپ جمنیزیم کے پیچھے پڑے ٹوٹے ڈیسکوں کے ڈھیر پر جگہ بنا کر بیٹھا فراغت کے مشاغل سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ایک لڑکی اپنے بھائی کی منگنی کی تصاویر لائی ہوئی تھی۔ منگنی والا بھائی بہت خوبصورت تھا۔ سب اسے کسی نہ کسی اداکار سے ملا رہی تھیں، پھر ایک رائے پر متفق ہو گئی، وہ موسیٰ بھی سے ملتا تھا۔ حسنل سمیت سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ دکھاؤ، اریبہ نے ہاتھ بڑھایا، حلیمہ اور ماہرو بھی جھکائیں۔ البم حسنل کی رانوں پر دھرا تھا، بہت غور سے مشابہت تلاش کرنے لگی، پھر تینوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر انکار میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں۔ حسنل کے چہرے پر استہزائیہ پھیل گیا تھا۔ کہاں موسیٰ اور کہاں یہ بھائی؟ لگتا ہے تم نے موسیٰ کو غور سے دیکھا نہیں۔ اس نے البم واپس کر دیا۔ کیا مطلب؟ بہن کے آبرو کھنچ گئے۔ کوئی مطلب نہیں، بس اگر دیکھا ہوتا تو وہ نہ کہتی جو اب کہہ رہی ہو۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس کے ساتھ رہتی ہو۔ بہن نے ہاتھ نچایا۔ دو چار لڑکیاں متوجہ ہو گئیں۔ ساتھ بھی رہ لوں گی، اس میں کیا انوکھی بات ہے؟ حسنل کی آنکھیں چھپٹا مارنے سے پہلے قدم تولتی بلی کسی ہو گئی۔ حلیمہ اور اریبہ بری طرح گڑبڑائیں۔ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ مگر بہن کا گروپ آستینے چڑھا کر سامنے آ گیا تھا، کسی نے سنا نہیں شاید۔ ساتھ رہ لو گی، یہ کہا نا تم نے؟ ایک لڑکی کے کان صاف تھے۔ حسنل جارحانہ انداز سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے لگی تھی۔ ماہرو نے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ اریبہ ان دونوں سے آگے بڑھ رہیں۔ اب وہ سپہ سالار ہو گئی تھیں۔ حسنل نے نہیں دیکھا تو کیا، ماہرو نے تو دیکھا ہے نا ماہرو؟ تم بتاؤ، اس کا بھائی ملتا ہے کیا اس سے کسی بھی پہلو سے؟ آؤ بتاؤ۔ اس نے ماہرو کو ہاتھ سے پکڑ کر دو بدو کر دیا۔ ہاں، ماہرو شروع ہو گئی اور ثابت کر کے دم لیا کہ بھائی بہت پیارا ہے، مگر موسیٰ سے اس کا ناخن بھی نہیں ملتا۔ ماہرو نے اتنے قریب سے دیکھا ہے موسیٰ کو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اریبہ کو بغل میں لے لیا، اور اس کی آنکھیں سنہری ہیں جیسے چھاپا۔ ایک گھبرائی اجلت زدہ آواز پر بھگدڑ مچ گئی۔ والنٹیئرز کا ایک گروپ جمنیزیم کی طرف آ رہا تھا۔ منٹ کے اندر ٹوٹے ڈیسکوں پر جمی رونق غائب ہو گئی۔ چونکہ ماہرو نے جوش میں ہوش کھو دیا تھا تو اس کا دوپٹہ کسی ڈیسک کی کیل میں اٹک گیا تھا۔ چڑھی آستینیں ڈھیلی ہونے والی پونی، وہ فوری طور پر بھاگ نہ سکی۔ دوستوں کو بھی رکنا پڑا۔ والنٹیئرز کو یہی چاروں ملی۔ ماہرو نے اپنا سارا وزن حلیمہ کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا۔ چہرے پر نکاہت آ گئی، رنگت زرد اور آنکھیں ویران ہو گئیں۔ والنٹیئرز سے زیادہ حیران یہ تینوں ہو گئیں۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ موج آ گئی ہے، ارے کوئی مجھے لے جائے، ہائے امی، ہائے ابا۔ اس نے ایسا ڈرامہ کیا کہ والنٹیئرز کے تو طوطے اڑ گئے۔ وہ تو پکی مہبری پر پہنچی تھی، میں ہل بھی نہیں سکتی، اسٹریچر منگوا دو، ہائے کوئی ویل چیئر ہی مل جاتی۔ یہ تینوں بھی بہت پریشان ہو گئی۔ ماہرو گاہک کھلاڑی تھی، شاطر، حسینہ، ہر بار سچ جاننے پر خود کو پیار سے اسی نام سے پکارتی تھی۔ حلیمہ، اریبہ اور حسنل کے لیے اس کی آج کی حرکتیں ناقابل فہم تھیں۔ وہ یہاں آنے والی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں تھی، صرف منگنی کی تصاویر کے شوق میں آ گئی، تو یہ ڈرامہ کیوں؟ مگر یہ سوال تو بعد میں بھی پوچھا جا سکتا تھا، ابھی تو ساتھ دینا تھا۔ وہ دھڑام سے گر گئی۔ اب کی بار تینوں کے ہوش بھی اڑ گئے۔ پیر کو ہاتھ بھی تو نہ لگانے دیتی تھی۔ وہ چیخ پکار کے اللہ توبہ!
जिम्नेजियम से क्लिनिक तक का फासला बहुत ज़्यादा था। ऊपर से वो चाहती थी गोद में उठाकर ले जाया जाए। हाय हाय हाय, अम्मी अब्बा, ओ कोई मेरे भाइयों को बुला दे। भाई तो फौरी तौर पर दस्तयाब ना हुए। एक कुर्सी मंगवानी पड़ी क्योंकि पहले तो बेचारी सहारे से घसीट रही थी, अब वो भी ना हो पा रहा था। इन तीनों के ख्याल में ये कुछ ज़्यादा हो गया था क्योंकि कुर्सी को दोनों जानिब से वॉलंटियर्स ने पकड़ रखा था। मारू की भी वॉलंटियर से बदला लेने की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। इस तमाशे की वजह माहरू हलीमा ने इसके कान में घुसकर डांट पीसे। हुस्नल भी बेजार दिखाई देती थी। उसने बैग संभाल रखे थे। अरीबा को एहसास जुर्म हो रहा था। मुजरिम का साथ देना भी तो। मेरे बैग में वॉकमैन है और फिल्मी मैगजीन्स। फिल्मी मैगजीन्स? हलीमा की सांस अटकी। हाँ, सिर्फ 4। सिर्फ? हलीमा ने हिचकी भरी। 4? माहरू ने सर झुका लिया। फिर जितनी हाय हाय निकली वो हलीमा के मुंह से निकली और ये खतरे का निशान था। अरीबा ने बिला वजह शोर डाल दिया। जिम्नेजियम से क्लिनिक के रास्ते में सहराई गोभी भी पड़ता था। वॉलंटियर्स के दांतों से पसीना निकला। माहरू ने अदाकारी में हकीकत का रंग भरने के लिए सारे हरबे आजमाए। कमीनगी की इंतहा थी ये। कुर्सी क्लिनिक में बेड से जोड़ी गई कि अब वो बेड पर लेटे तो उससे ये भी ना हुआ। वॉलंटियर्स ने ही डंडा डोली करके बेड पर पटखा। माहरू ने आंखें मूंद ली, थक गई थी बेचारी। हलीमा ने चेकअप के दौरान माहरू के बैग से सामान निकालकर अपने बैग में मुंतकिल कर लिया। खतरा मोल क्यों लेती, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। मारू का मशकूक, अगर जो ये सामान मिसिज रिहाना तबस्सुम के हाथ लग जाता तो। अल्लाह अल्लाह, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने मूसा को देखा था। हलीमा और रीवा जूस लेने कैंटीन तक गई थी। मारू बेड पर दराज थी, हंसी रोकने को मुंह पक्का कर रखा था। तकलीफ जाहिर करने के लिए बंद आंखें पट से खुल गईं। हुस्नल बेड के साथ कुर्सी डालकर तिमादारी की हैसियत से बैठी थी। माहरू का चेहरा संजीदा हो गया। बस यूं ही ध्यान नहीं रहा, उसने सरसरी अंदाज अपनाया। वो कैसा था सामने से देखने पर? हुस्नल के सवाल पर माहरू हक तक रह गई। सही था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मारू। यूं मारू की तेवरी चढ़ी। वो कुछ सख्त कहना चाहती थी मगर उसके लहजे और चेहरे की हसरत ने इसे हैरान कर दिया। इतना आगे मत जाओ, हुस्नल के वापसी का रास्ता याद न रहे। पहले कहती, अब जो होना था हो चुका। तुम मुझे लातों का भूत लग रही हो हुस्नल, जो बातों से नहीं मानता। मैं तुम्हारी अम्मी होती ना तो जूते मार मार के सारी आशिकी नाक से बाहर निकाल देती। उसका जुमला और अंदाज बहुत सख्त था, तैश आना फितरी था। मगर ये क्या हुआ? हुस्नुल माप खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी हंसी का चलत रंग दिल फरेब था। हैरत अमेज गुस्से में गिर जाने वाली माहरू के दिल से ख्वाहिश उभरी। वो सदा यूं ही हंसती रहे। मेरी अम्मी को पता लग जाए तो वो भी तुम्हारे बताए तरीके वाली एक कोशिश करें ज़रूर। वो हंसी से आंखों में आने वाली नमी को पोंछते हुए खुश दिली से बोली। सब मालूम है फिर भी? वो कोहनियों के बल जरा ऊपर कूटते हुए बोली। हल्की सी कराह निकल गई। पाँव मुड़ने से तकलीफ तो हो रही थी। उसने शोर ज़्यादा डाला था मगर टखना हल्का सा सूजा हुआ था। बहुत अच्छा है हुस्नल, दिल का हाल अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। उसके जुमले में गहरा तंज छुपा था। हाँ, और जो जान जाते हैं वो फिर कहाँ बाज आते हैं? कचोके लगाने से। उसने साफ उसी को मरूदुल इल्ज़ाम ठहराया था। कचोके नहीं हुस्नल, समझाने बुझाने से। ये तुम्हारा ख्याल है। हुस्नल संजीदा हो गई। और वो तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ। हुस्नल ने अपनी कोहनी बेड के किनारे पर टिका कर हाथ पर गाल टिकाए हुए माहरू की आंखों में झांका। तुम्हें मूसा को देखते ही पहला ख्याल किसका आया था? इसका सवाल बहुत सादा था। माहरू ने बहुत तेजी से जवाब दिया। गलती की तुम्हारा और किसका? हुस्नल के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट फैल गई। माहरू नासमझी से देखने लगी। फिर तुम्हें और कौन सी निशानी दरकार है? इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि उसे देखकर तुम्हें मेरा ख्याल आया? तुमने उसे मेरी आंखों से देखा, मेरी नज़रों से जांचा, मेरे लिए देखा। ये सब निशानियां क्या बताती हैं माहरू फयाज? वो यकीन के किस मरहले पर थी? वो क्या कह रही थी? हम दोनों लाजिम व मलजूम होने लगे हैं और ये सब इत्तफाक नहीं है। आग का जिक्र होते ही जलने का ख्याल भी आता है हुस्नुल माप। बेवकूफ़ों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है? वो अपने मतलब के मायने ढूंढकर खुशकुन नतायज हासिल कर लेते हैं। उसे देखने पर मेरा ख्याल आना बहुत बड़ी कामयाबी है माहरू, मगर तुम्हें इसकी खबर नहीं। खुदा मुझे बेखबर रखे। माहरू ने करवट बदल ली। फिर कुछ ख्याल आने पर गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक बात बताओ, इतने यकीन के बाद भी अगर वो तुम्हें ना मिल सका, किसी और को मिल गया तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर किसी और को मिल गया तो ये ज़रूर देखूंगी क्यों मिल गया। ऐसी क्या खास बात थी उसमें जो मुझ में नहीं थी? माहरू पूरी की पूरी घूम गई।
اسے اتنے متوازی اور معتدل جواب کی توقع نہیں تھی۔ تم اتنی متحمل تو کبھی نہیں تھی۔ ہاں تھی تو واقعی نہیں۔ نہیں، اگر واقعی تمہاری دعائیں مستجاب نہ ہوئیں تو پھر میں مانگنا چھوڑ دوں گی۔ اس نے ماہ روح کے سر پر پرہار توڑ دیا تھا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اگلے ہی پل وہ عاجز بندی ہو گئی۔ تم کسی بابے سے تویز وویز تو نہیں لے آئیں حسنل؟ ماہ روح کے لہجے میں شک کی سرسراہٹ ابھر آئی۔ اس کا چہرہ بھی عجیب بے یقینی کی تصویر بن گیا تھا۔ وہ ہاں سننے کے یقین اور نہیں سننے کی خواہش کے درمیان لٹک گئی تھی۔ حسنل کو پوری بات سمجھنے میں 1 منٹ لگا، پھر چہرے پر سخت ناگواری پھیلی۔ اسے جیسے دھچکا لگا۔ تعویذ بابا، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ نعوذ باللہ، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ لا حول ولا قوت۔ بابے کے پاس وہ جائے جس کا ایمان متزلزل ہو۔ اس نے ایسے یقین سے کہا کہ ماہ روح رشک میں مبتلا ہو گئی۔ تمہارا یقین قابل رشک اور قابل تقلید ہے حسنل، مگر بیج بو کر کومپل پھوٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ خالی زمین پر پانی ڈالنے سے صرف کیچڑ پیدا ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا اور بارہا پوچھا کہ وہ سب نہ ہو جو تم توقع کرتی ہو، تب کیا کرو گی؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم صبر کرو گی۔ ماہ روح جواب میں فقط اس بات چاہتی تھی، لیکن حسنل کا جواب اس کے مزاج کا عکاس نکلا۔ جو کام میں کر نہیں سکتی اس کا دعویٰ کیوں کروں؟ ارادہ تو کر سکتی ہو نا؟ ماہ روح نے ترنت کہا۔ زندگی میں بعض اوقات صبر کے سوا کچھ چارہ نہیں ہوتا حسن ماپ۔ ماہ روح کی آواز خلوص و درد مندی سے لبریز تھی، اور حسن الماپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی ناکامی کا نہیں سوچا تھا۔ ہاں، ناکامی کی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ ماہ روح کی مانے تو صبر، لیکن وہ نہیں ملے گا تو پھر کیا ملے گا؟ اس کی نظروں کے سامنے عبد المتین اور عبد المبین کے سراپے دوڑ گئے، اور وہ دونوں نہ ہوئے تو کوئی اور، مگر انہی کے جیسا۔ پھر نہیں، ایسا تو وہ ہونے نہیں دے گی۔ ماہ روح متوقع نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، اور وقت گماں میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ یہ یقین تھا یا ہٹ دہمی؟ ماہ روح فیصلہ نہ کر سکی۔ عجیب بات ہوئی، اس نے عشاء کی آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد جائے نماز کا کونا موڑ دیا اور گھٹنے کھڑے کر کے پیروں کی کینچی بنا کر بیٹھ گئی۔ دعا کے لیے پھیلائی ہتھیلیوں کو چند لمحے دیکھنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ ایسا لگتا تھا اس کے پاس مانگنے کو کچھ ہے ہی نہیں، یا حرف دعا بھول گئی۔ بھولی نہیں تھی، پر دھیان کہیں اور تھا، اور صبح ہی سے تھا۔ ماہ روح کی باتیں، اس کی دوستیں حلیمہ اور اریبہ۔ خدا لگتی بات کہوں تو حسنل، یہ ہے میری بے وقوفی۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے، یا ایسے بھی کہیں ہوتا ہے؟ کوئی اس کے اندر بولنے لگا، اور ماہ روح نے ٹھیک کہا، مجھے سوچنا چاہیے۔ وہ نہ ہوا جو میں چاہتی ہوں تو پھر کیا کروں گی؟ سوال تو بنتا ہے، دعا پوری نہ ہوئی، وہ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کروں گی؟ صبر؟ نہ جانے کون بولا، وہ یوں چونکی جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو سکے گا؟ کر پاؤں گی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں ہو سکے گا، لیکن ماہ روح کہتی ہے زندگی میں بعض اوقات صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور صبر بڑی ہی مشکل چیز ہے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس سارے معاملے کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھ رہی تھی۔ اگر ماہ روح حلیمہ اور اریبہ دیکھتی تو نہال ہو جاتی۔ انہوں نے ہی دعا مانگی تھی، خدا حسنل کو عقل عطا فرمائے، اور دعائیں تو قبول ہوتی ہی ہیں، تو پھر حسنل کی بھی قبول ہو سکتی تھی۔ اس کا سوال صحیح تھا یا نہیں، مگر اس کا یقین قابل رشک تھا۔ دعا قبول ہوتی ہے، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اریبہ نے کہا تھا۔ اللہ پر اسے بھی اتنا ہی یقین ہے، مگر جان مانگ لے تو رکھ دے گی کہاں؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں گہری بات، اور حلیمہ نے کہا تھا، وہ رب کی رضا میں راضی ہے، جس نے اسے انسان بنا کر بیچا، وہ اسے بلی کتا بنا کر بھی تو بیچ سکتا تھا۔ تو جب اس کے ساتھ پہلا کام اتنا اچھا ہوا تو آگے بھی وہ مایوس کیوں ہو؟ سو وہ توکل کرے گی اور دیکھے گی۔ پردہ عیب سے اس کے لیے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے؟ ہاں، وہ اللہ سے سب خیر کی دعا مانگتی تھی، کیونکہ توکل خوبی ہے، تقاضۂ بندگی ہے، مگر دعا شان بندگی ہے۔ دعا ضرورت ہے، دعا نجات ہے، دعا فرار ہے، دعا حصار ہے، دعا تسکین قلب کا ذریعہ ہے، دعا آنکھ کا نور ہے، تو پھر کیوں دور ہے انسان اس سے؟ سو وہ سب دعا پر یقین رکھتی تھی، مگر حسنل جیسی دھونس کیوں؟ دعا کی خوبصورتی عاجزی میں ہے، مٹ جانے میں، ریزہ ریزہ ہو جانے میں، اور حاصل کلام یہ کہ دعا پوری ہو نہ ہو، بندگی کے تقاضوں پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ وہ دے دے تو سبحان اللہ، وہ نہ دے تو الحمدللہ۔ وہ بڑی معجزاتی رات تھی، حسنل کا ذہن سوچنے لگا تھا۔
الحمدللہ ہر حال میں، تو نہ ملنے پر وہ الحمدللہ کہے گی۔ سوئی یہیں آ کر اٹکی تھی، وہی ضد کہ ملے گا کیوں نہیں، اسے آزمانا چاہیے۔ اس کے رخسار تب سے گئے، ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنے سے ہڈیاں لکڑی ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں سے عجیب تیش جھلکنے لگا، وہ ادھر ادھر یوں دیکھنے لگی جیسے پاگل کسی کو مارنے کے لیے ہتھیار ڈھونڈتا ہے۔ اس نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا تھا، اسے تو مشکور ہونا چاہیے تھا، ویسے بھی ہو سکتا ہے تب کیا کروں گی؟ تم اب تک جائے نماز پڑھو حسنل۔ سبگا کی کروٹ بدلتی آنکھ کھل گئی، وہ بری طرح چونکی۔ نہیں اٹھ گئی ہوں، کیا وقت ہوا ہے؟ سبگا کے لہجے میں حیرت تھی۔ پوری رات پڑی ہے، ابھی سو جاؤ تم۔ حسنل نے نائٹ بلب بھی آف کر دیا۔ اس نے بحث کی تھی حسنل سے اس موضوع پر، مگر دنیا خوبصورت مردوں سے بڑی پڑی ہے حسنل، ایک سے بڑھ کر ایک۔ موسیٰ بہت دلکش ہے، مگر ایسا بھی کیا کہ تم اس حد تک چلی گئیں؟ اس نے جل کر بالآخر کہہ دیا۔ مانتی ہوں کہ وہ دلکش ہے۔ حسنل کا چہرہ کھلسا گیا، کھوسا گیا۔ یعنی تمہیں صرف اس کے حسن نے متوجہ کیا، کیونکہ باقی تو تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ ہاں، صرف حسن نے۔ حسنل سنجیدہ ہو گئی۔ تم حسن کی طاقت سے واقف نہیں ماہرو، وہ جیسے اس پر افسوس کر رہی تھی۔ حسن مدہوش کر دیتا ہے، سحر زدہ کر دیتا ہے، دنیا بھلا تو دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے انسان۔ میری سمجھ میں آ گیا حسنل، دوسری نگاہ گناہ کیوں قرار دی گئی ہے۔ ماہرو کی آنکھوں میں تو سیکھ سی ابھر کر مدروم ہوئی تھی۔ حسنل کا مسکراتا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اور یہ کہ خیال کا پاکیزہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ پیر میں بیڑی ڈال کر فقط جسم محدود کیا جا سکتا ہے، کاش سوچوں پر دفع لگتی، ہتکڑی لگائی جا سکتی، مجھے تو پھر سزائے موت ملتی ہے نا؟ حسنل بڑی خوش دلی سے ہنستی۔ لگتا ہے تم نے زلیخا کا قصہ نہیں سنا، اسے بھی تو حسن نے متاثر کیا تھا۔ تمہیں زلیخا کا عشق یاد ہے؟ زلیخا کا انجام بھول گئی؟ ماہرو کا لہجہ تعصب تھا، وہ کمرے سے جانے کو کھڑی ہو گئی تھی۔ بد دعا دے رہی ہو، تم تو سہیلی ہو نا؟ ششد ہو جانے والی حسنل سنبھل کر بولی۔ اف، ماہرو سر جھٹک کر ہال میں لوٹی۔ اس نے ٹیبل لیمپ کے بٹن کو آن آف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اندھیرے اجالے کی اس کیفیت میں گھری وہ اس وقت کا تصور کرنے لگی جب وہ دیکھے گی حسنل کے ساتھ کیا ہوا، حسنل کا انجام یا اس کے عشق کا انجام۔ یہ صرف عشق و حماقت یا جنس سے مخالفت کی کشش کی کہانی نہیں تھی۔ اس نے اس میں اپنا تیقن ڈال دیا تھا، اس نے دعا کو شامل کر دیا تھا۔ جوتے دو پیسے لو۔ میگی میز پر جا رہی تھی۔ رس ملائی آپ کے لیے۔ اتنی مٹھائی آپ کے لیے؟ پہلے جوتے کھائیں گے کیا؟ آپ کی مرضی۔ ناجی توبہ، ناجی توبہ، دلہن کے دیور تم دکھلاؤ نہ یوں تیور۔ جوتے دو پیسے لے لو۔ ختیجہ بانو کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ تفخر سے ماریہ کو دیکھا، وہ جواباً مسکرا دی۔ وہ چاروں یعنی ختیجہ بانو، ماریہ، منا اور میگی ابھی کچھ دیر بیشتر ہی محی الدین سہگل کے گھر سے لوٹے تھے، اور سب کے کھلے چہرے بتاتے تھے سب کچھ توقعات سے بھی بڑھ کے تھا۔ ماریہ کے چہرے پر بھی طمانینت اور خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے لڑکا اتنا پسند آیا تھا کہ حد نہیں، وہ سوچوں سے بھی بڑھ کر تھا، اور محی الدین سہگل کا گھر عالیشان محل کہنا چاہیے، اور اس پر محی الدین سہگل کا بجتا انداز اور لڑکے کا مؤدب انداز۔ وہ کتنا سلجھا ہوا اور تابیہ دار تھا، کم گو تھا مگر خوش مزاج تھا، اور اس کی تعلیمی قابلیت جن یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی، ماریہ کے حلق میں تھوک اٹک گیا۔ انگلستان کی مشہور و معروف یونیورسٹیز، اور وہ کتنا جاذب نظر تھا۔ میری بہت پیاری تھی، مگر ایک ماں ہونے کے باوجود حقیقت یہ تھی کہ سمیع الدین بہت خوبصورت شخص تھا۔ کہاں تو وہ بڑے خدشات کے ساتھ آئی تھیں، اور کہاں انہیں لگا کہ ہاں کر کے ہی اٹھا جائے، مگر ساتھ ہی میری کے انکار کا یاد آیا۔ ختیجہ بانو کا بھی یہی خیال تھا۔ یقیناً تب ہی تو گفتگو بے تکلفی اور اپنائیت کا مظہر تھی، مگر ختیجہ بانو نے اس حوالے سے منہ بند رکھا۔ ماریہ نے دل ہی دل میں سوچا وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہوں گی۔ ختیجہ بانو نے تو نہ جانے کب گفتگو کرنی تھی میری سے اس بابت، مگر میگی کو کیا امر یانے تھا؟ وہ گھر میں چلاتے ہوئے گھسی تھی، پھر اس نے میری کو شانوں سے تھام لیا، گما لیا، چھوڑنے کو راضی نہ ہوئی۔ میری چھڑوانے کی جدوجہد میں بے حال ہو گئی، بامشکل خود کو چھڑایا تو میگی صوفے پر جا گری۔ خود میری بھی سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میگی نے گانے شروع کر دیے، اور کوئی وقت ہوتا تو ختیجہ بانو سرزنش کرتی، مگر وہ مسکرائے جاتی تھیں۔ میری کی آنکھوں میں حیرت امیز درشتی در آئی، وہ بویں ملائے میگی کو دیکھ رہی تھی،
اور ماریا کو دیکھ کر حیرت و دوچند ہوئی تھی۔ ایسا کھل کر تو وہ بہت کم مسکراتی تھی، اور میگی نہ جانے کون کون سے گانے گا رہی تھی جو اسے یاد آئے جاتے تھے۔ راجا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، یار اتنا امیر دلہا، لندن پلٹ رئیس اور میں اکلوتی سالی، واہ میرے اللہ، تو جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، میرے تو عیش ہوں گے نا، نیگ ہی نیگ، سوچ رہی ہوں دودھ پلائی میں دریائے ٹینز اور رستہ رکائی میں بہنگم پیلس، جوتا چھپائی میں ملکہ کا تاج مانگ لینا جس میں کوہ نور جڑا ہے، وہی ہیرا جو مہاراجا رنجیت سنگھ نے دے دیا سفید آقاؤں کو بطور تحفہ۔ موہت کو بھی دادی سے قصے سننے کا شوق تھا، فوراً یاد دلایا۔ خدیجہ بانو کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہے نا دادی؟ ہاں میرے بچے، ایک ہیرا ہی کیوں، سب کچھ ہی لے گئے تھے۔ برٹش میوزیم میں جا کر کبھی دیکھو تو پتہ لگے، ان کا لہجہ دل گرفتہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، اب تو لازمی دیکھوں گا، جب آپ ہی وہاں رہیں گی تو ان سے ملنے جایا کروں گا، بلکہ میں تو سب واپس لے آؤں گا۔ اف، میگی بدمزہ ہوئی، انہوں نے دے دیا اور یہ لے آئے۔ سمی کے بارے میں تو بتاؤ، وہ کیسا لگا تمہیں؟ خدیجہ بانو کنکھیوں سے میرو کو دیکھ رہی تھی۔ سمی؟ میگی چونکی، پھر جیسے غش کھا گئی۔ اتنا سمارٹ، اتنا شاندار، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں اتنا شاندار دلہا ملے گا میری۔ ماریا کو ہنسی آ گئی۔ خدیجہ بانو نے طمانیت سے اسے دیکھا۔ اب آگے کے کیا مراحل ہوں گے امی؟ ماریا کا انداز مؤدب تھا۔ کیا مراحل؟ 10-12 روز ٹھہر کر ہاں کہوں گی، اس دوران 1-2 اور ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی، میرو کو بھی تو ملوانا ہوگا نا سمی سے۔ ماریا کی آنکھوں میں تشکر آمیز حیرت ابھر کر مدروم ہو گئی۔ اتنا لبرلزم؟ لیکن خیر لبرل تو تھیں خدیجہ بانو، جب ہی میگی اور ذیشان کا رشتہ بھانپ لیا۔ پوتیوں کے لیے ان کا دل بہت بڑا تھا، اتنا ہی بڑا جتنا ماریا کے حوالے سے چھوٹا تھا۔ بیٹیوں کے رشتے کتنا بڑا مسئلہ تھا معاشرے کا، ہر گھر کی الگ کہانی، پر ماریا کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے شہزادے بھیج دیے تھے۔ وہ شکر گزار تھی خداوند کی اور خدیجہ بانو کی۔ لیکن مجھے کسی سے نہیں ملنا، میں کہہ چکی ہوں مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری کی آواز پر سب اپنی خوشگن سوچوں سے ابھرے اور چونکے۔ ایسے نہیں کہتے مہرو۔ پھر کیسے کہوں دادی جان، ایک بار منع کر دیا مگر آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں ناراضگی آمیز بے بسی تھی، مگر انداز مضبوط تھا، یعنی وہ قائم تھی اپنے ارادے پر۔ پھر سب کو حیران و پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ پہلی بار خدیجہ بانو کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھریں۔ ماریا بھی اس راستے کو دیکھنے لگی جہاں وہ گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو دادی، میں بات کرتی ہوں۔ میگی اٹھی۔ اگر تم نے مجھ سے اس موضوع پر اب ایک اور بھی لفظ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تنگ آ کر اس نے میگی کو گھونسا دکھا دیا۔ کتنی دیر سے وہ اس کے کان کھا رہی تھی۔ وہ ایسا ویسا اور جیسا ہے، میری کو دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کا انداز عجیب مگر قطعیت سے بھرپور تھا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو میری؟ میگی اس کے علاوہ اور اب کیا پوچھ سکتی تھی؟ اندر آتی خدیجہ بانو کے کان کھڑے ہو گئے۔ پسند کرتی تو بتا دیتی، مجھے پہیلیاں بجھانے کا شوق نہیں ہے۔ اس کا انداز یک بیک موسمی ہو گیا۔ تو پھر وجہ مہرو؟ خدیجہ بانو کمرے میں داخل ہو گئیں۔ تم ایسی ضدی تو نہیں تھی میری چندا؟ انہوں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ میں ضد نہیں کر رہی، بس مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے یکدم کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ صبح سب کو ناراض ہونے کا تاثر دیتے ہوئے وہ ایک بیزاری کے عالم میں کالج جانے کو نکلی تھی۔ پہلا پیریڈ فری تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس چال سے چلتی کہ آخری پیریڈ پر پہنچتی۔ مگر اسے جیسے کوئی جلدی نہیں تھی، اوپر سے ٹھوکر مار دیتی۔ پیروں کے پاس کچے امرود گرے تھے، انہیں جیب میں ٹھونس لیا۔ پانی کی موٹر کی آڑ میں سفید بلی نے بچے دیے تھے، اتنے بہت سارے بچے اور سب کے سب مزے سے دودھ پی رہے تھے۔ وہ بیگ کو پیچھے دھکیلتی باڑ کے اوپر رکوع کی طرح جھک گئی۔ ایک پورا سفید بچہ بھی تھا جو صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مہرو؟ ہاں، وہ بری طرح اچھلی۔ یہ کون بولا؟ وہ دوپٹہ سر پر جماتی مگر ہاتھ جاڑتی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ تو وہی انکل ہیں، وہی آنٹی، کیا بھلا سا نام تھا؟ ہاں، عقیلہ سہگل اور محی الدین سہگل۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا انداز دوستانہ تھا، سنسان سڑک اور یونیفارم میں ملبوس میری۔ صبح 7 بجے سے 8 کے وقت کے درمیان تو تقریباً سب گلیاں راستے یونیورسٹی والے طالب علموں سے بھری ہوتی تھیں، مگر 8:30 کے بعد عام طور پر وہی بچتے تھے جو ٹلہ اسکول بنک کرنا مار رہے ہوں۔ ہائے کتنی بری بات ہے، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں ٹلے باز ہوں، دادی کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو ماشاءاللہ۔ محی الدین کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ اپنے گھر سے گاڑی ڈرائیو کر کے خدیجہ بانو کی گلی تک وہ خیر سے صبح کی واک کے لیے تشریف لائے تھے۔ زور واک پر ہوا۔
میرا پہلا پیریڈ فری ہوتا ہے تو اس لیے ذرا لیٹ نکلتی ہوں، اس نے وضاحت ضروری خیال کی، پھر گردن موڑی۔ یہ بلی ہے، میں اس کے بچے گن رہی تھی۔ محی الدین اس کے معصوم انداز پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تمہیں بلیاں پسند ہیں؟ نہیں، اس نے ناک چڑھائی، بس ان کے بچے اچھے لگتے ہیں۔ او واہ، بہت خوب۔ محی الدین اش اش کر اٹھے، بہت فخر سے عقیلہ بیگم کو دیکھا۔ دیکھی میری چوائس۔ عقیلہ بیگم کے چہرے پر بھی نرم مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اور یہ تمہاری جیب میں کیا ہے؟ او، میری سٹپٹائی، بے ساختہ پھولی جیب پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں امرود پسند ہیں؟ ہمارے گھر میں ہے امرود کے پیڑ۔ نہیں، اس نے ایک بار پھر ناک چڑھائی، صرف کچے امرود پسند ہیں۔ اب اشش کرنے کی باری عقیلہ بیگم کی تھی۔ محی الدین کا سینہ پھول گیا، کتنی معصوم لڑکی تھی، واہ، انہیں بالکل ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، ایسی ہی بے ساختہ صاف کو۔ میری اب جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اس نے پشت پر لگا بیگ سیٹ کیا، پونچا درست کیا، رسٹ واچ دیکھی، گویا اجازت طلب کی۔ آؤ ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ہائے نہیں نہیں، میرا مطلب ہے میں دادی سے پوچھے بغیر کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ تو دادی سے پوچھ لیتے ہیں، 1 منٹ لگے گا۔ محی الدین سیگل کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اتنی فرما بردار بچی؟ نہیں پلیز، پر محی الدین سیگل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ عقیلہ بیگم کا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اچھا تو پہلے آپ کی دادی سے اجازت لیں یا؟ محی الدین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ نہیں، کالج چلیں، دیر ہو گئی ہے۔ اس نے لہجے کی ناراضگی پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ گڈ، تو اب آپ کالج کا نام بھی بتا دیں۔ وہ نہ جانے کیوں شوق ہو رہے تھے، جیسے خود ان کی اپنی فرسٹ ایئر کی کلاس کا پہلا دن ہو۔ میری نے ٹھنڈی سانس بھری۔ دونوں نے ہلکی پھلکی گفتگو سے آغاز کیا۔ کالج کی تاریخ و تعریف، وہ پڑھائی میں کیسی ہے اور اساتذہ کیسے ہیں۔ اب میری کو اپنے کالج سے عشق تھا، اسے غرور تھا اپنے تعلق پر۔ سٹارٹ ہو گئی، بھول گئی کتنا غصہ تھی، کتنا برا لگا تھا ان دونوں کو دیکھ کر۔ کالج آنے پر دونوں کو خوش دلی سے خداحافظ کہا۔ اچھے تھے دونوں انکل آنٹی، اور انکل آنٹی خوشی سے بے حال تھے۔ اتنی اچھی تھی مہرو۔ واہ، اس کی بےتابی حد سے سوا ہو گئی۔ کب حتیجہ بانو اوکے کا فون کریں گی؟ تو آپ ایک کام کریں، مجھے کالج کا روٹ ذرا سمجھا دیں، ایکچولی مجھے بھی راستوں کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ سمیع الدین کا لہجہ شریر تھا۔ تم کیا کرو گے جان کر؟ محی الدین کی سمجھ میں نہیں آیا۔ عقیلہ بہت زور سے ہنسی۔ آپ بھی نا، آپ کا پوتا کہہ رہا ہے پک اینڈ ڈراپ کرنا، تو اس کا حق بنتا ہے نا؟ او ہو ہاں 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 بالکل، ابھی اس کا حق ہے اور ہمیں انکار نہیں، مگر ہمارا بھی تو حق ہے نا۔ کتنی بے یقینی کی بات تھی نا، سمیع جیسا لندن پلٹ ماڈرن نوجوان، اور اتنے بڑے فیصلے کے حوالے سے اس نے ان پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا تھا، اور کتنی خوشی سے وہ میری سے ملاقات کی تفصیلات سن رہا تھا، اور جب بولا تو کیا، ایک بار منگنی ہو جانے دے، پھر دیکھیں ایسا نہ ہو اپنی گاڑی پر لکھوا لے، موبائل نمبر، سیگل ٹرانسپورٹ پک اینڈ ڈراپ سروس۔ عقیلہ بیگم کو اپنی ہی مثال پر اتنا مزہ آیا کہ ہنس ہنس کر آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ سمیع کا کہکا بھی بے ساختہ تھا، کتنا خوبصورت تھا وہ۔ عقیلہ نے ٹھٹک کر دیکھا، وہ ماں سے کم مشابہ تھا، مگر تھا تو۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منگنی سے شادی کا دورانیہ اتنا طویل نہیں ہوگا، ہمیں جلد شادی کرنی ہے، محی الدین نے کہا۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس سے دور رہوں؟ ارے نہیں، تمہیں ملاقات کا موقع دے دیا جائے گا۔ بھائی بہت وفادار خاتون ہے حتیجہ بانو، وہ جیسے چاہیں گی ویسے ہی کرنا پڑے گا، لیکن ملاقات تو تمہارا شرعی حق ہے، میں بات کروں گا۔ نہیں قطعاً نہیں، آپ کو پسند ہے نا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ یعنی دیکھے بغیر بھی کر لو گے؟ عقیلہ بیگم تحیر آمیز لہجے میں پوچھنے لگیں۔ ہاں کر لوں گا۔ اور اگر پسند نہ آئی؟ یہی سوال ہو سکتا تھا۔ آ جائے گی، اس کا لہجہ قطعیت سے بھرپور اور طمانینت سے لبریز تھا۔ دونوں کی آنکھیں خوشی اور فخر سے جلملانے لگیں۔ بدرالدین کی نافرمانیوں نے دل پر کیسے کیسے گاؤ لگائے تھے، اب جیسے پھاہے رکھے گئے۔ آپ لوگ میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اس نے ان کا مان بڑھا دیا۔ میرے بچے، عقیلہ نے اسے خود سے لپٹا لیا، وہ بھی بچے کی طرح لپٹ گیا، اور وہ ایک رخ سے بالکل بدرالدین جیسا تھا۔ ہاں جب آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا تب اسکارلیٹ اف۔ محی الدین سیگل نے سر جھٹکا۔ وہ سمیع الدین کو بتانے لگے، میری کتنی انوسینٹ ہے اور بااعتماد بھی، اور قابل بھی بہت ہے، ہمیشہ اول آتی ہے، اور ہر موضوع پر اس کے معلومات قابل رشک ہیں، مؤدب بھی ہے، کبھی چھوٹی سی بچی لگتی ہے، کبھی عالمہ فاضلہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا لڑکی ہے مہرو۔ بات تو خیر وہ ٹھیک کر رہے تھے، اور ابھی تو میری کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننے کے لیے باقی تھا۔ تم اس شخص کو مجھ سے ملوانے کے لیے لے آئے ہو؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے اردو کا سہارا لیا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ مائیکل اس کے نقطہ اعتراض سے واقف ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مائیکل نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے جیک سے استفسار کیا۔
اس کی آنکھوں کا غم، تکلیف اور شکوہ مائیکل سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ جیک نے مائیکل کو اشارے سے سمجھانے کا کہا۔ اب وہ اس سے مخاطب تھا، وہ انگلش بول رہا تھا۔ مائیکل بغور سننے لگا۔ ہمارا مقصد تمہیں ڈس ہارٹ کرنا نہیں ہے ڈیئر، ہم تو تمہیں گراؤنڈ ریئلٹیز، زمینی حقائق بتا رہے ہیں۔ کیا ریئلٹیز؟ اس نے اپنے ہاتھ کا قلم میز پر پھینک دیا۔ یہ کہ اسے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا، یا یہ کہ ایک صحت مند انسان پانی کے بغیر 3 دن رہ سکتا ہے اور 5 دن کھانے کے بغیر، اور پھر دماغ سن ہو جائے گا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے گا، الوژنس ہوں گے۔ تم دونوں مجھے ہمت دلانے آئے ہو، یا یہ بتانے کہ موت اسے کس طرح قطرہ قطرہ زیر کرے گی؟ اس کی موت کے سٹیپس بتا رہے ہو؟ 1 بائی 1 اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا اور رونے لگی تھی۔ او مائی گاڈ پلیز! مائیکل اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور گھبرا کر جیک کو دیکھنے لگا۔ جیک نے اسے پرسکون رہنے کا کہا اور پانی کا گلاس بھر کے اس کی کرسی کی طرف بڑھا۔ ہمارا قطعاً کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا ڈیئر۔ مائیکل کا انداز معذرت خوانا اور ہمدردانہ تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، سوری، تم جاؤ، اور تم بھی جیک۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی سمت دکھائی۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، لوگ 10-12 دن بعد بھی زندہ رہے ہیں۔ مائیکل کا لہجہ پر امید اور ہمت دلاتا ہوا تھا، جبکہ اس پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا تھا اور کرسی پر آگے کو جھکائی، جیسے مائیکل کا منہ توڑ دینا چاہتی ہو۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ خونخوار تھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اسے بھی 10-12 روز لگیں گے؟ مائیکل نے صرف مثال دی تھی، اسے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تم چپ رہو۔ وہ کھانے کو دوڑی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، تم لوگوں کے پاس دل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس ملک کے موسم نے تم لوگوں کے جذبات پر بھی برف جما دی ہے۔ انسان کچھ بھی ہو، انگریز نہ ہو۔ وہ سخت شکوہ کناں نگاہوں سے جیک کو دیکھنے لگی۔ جیک کا قہقہ بے ساختہ تھا، جبکہ مائیکل جو پہلے سمجھا نہیں تھا، پھر وہ کچھ برا ماننے والا تھا، لیکن جیک کے رد عمل پر حیران رہ گیا۔ بالکل درست لیڈی، انسان سب کچھ ہو مگر انگریز نہ ہو، کیونکہ ہم کلام سے زیادہ کام پر یقین رکھتے ہیں، اور انسان سب کچھ ہو مگر اتنا جذباتی اور بیوقوف نہ ہو۔ ایک بات بتاؤں، صرف تم ہی ایسی ہو یا سارے پاکستانی ہی؟ اور اگر واقعی سارے تم جیسے ہی ہوتے ہیں تو انسان سب کچھ ہو، پاکستانی نہ ہو۔ اے جیک، خبردار جو پاکستانیوں کو کچھ کہا۔ اس نے پین کو خنجر کی طرح تھام کر دھمکایا۔ مائیکل سینے پر بازو لپیٹ کر دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہونے لگا۔ دیکھو، جیک سنجیدہ ہوا، ساری دنیا متوجہ ہو چکی ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور یہ تو تم بالکل ذہن سے نکال دو کہ انڈین گورنمنٹ یا RC اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچیں گے بھی۔ وہ برٹش گورنمنٹ اور انٹرنیشنل رولز سے ڈائریکٹلی روگردانی نہیں کر سکتے۔ اس طرف سے تم بے فکر رہو۔ میں نہیں رہ سکتی بے فکر۔ تمہارا یہ دوست کہتا ہے کہ ریگستان رات کے وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے، دن کے وقت تو وہاں مغل دربار سج جاتا ہوگا نا؟ وہ اونچا بولنے سے تھک گئی تھی۔ تم تاج برطانیہ بھی کہہ سکتی تھیں۔ جیک نے شریر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مائیکل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ BBC کے اس دفتر میں جیک کی یہ دوست، وہ اسے نام سے جانتا تھا، بہت جینیس نیوز پروڈیوسر ڈائریکٹر، اسے اس طرح روتے اور جھگڑتے دیکھ کر کوئی یقین نہ کرتا کہ وہ سب سے بڑا شو ہینڈل کرنے والی لڑکی ہے۔ وہ گمشدہ کے حوالے سے مکمل تسلی و تشفی چاہتی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نہ بتایا تھا کہ کس رشتے ناطے سے۔ لگتا تھا وہ کچھ چھپا رہی ہے، اور چھپی ہوئی چیزوں کی خاص بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی نہ کبھی عیاں ہو جاتی ہے۔ ایک غلط فیصلہ زندگی برباد کر دیتا ہے، اسی طرح ایک غلط قدم راہ کھوٹی کر سکتا ہے، اور اس نے تو بھاگ بھاگ کے نہ جانے کتنے غلط قدم اٹھا لیے تھے۔ جب وہ سورج کی پہلی کرن کو چپ چپ آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے زندہ ہونے کا یقین کر رہا تھا، اسی پل کیلاش اپنے مددگار کے ساتھ جیپ کے پاس کھڑا اسے یوں کھوج رہا تھا جیسے وہ سیٹ کے نیچے چھپا ہو یا ڈیش بورڈ کے اندر۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان؟ وہ کہاں تھا؟ کیلاش سر پکڑ کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ وہ رات بھاگتے بھاگتے جس جگہ بے دم ہو کر گرا تھا، اس کے متلاشی اس تمام علاقے کو کل دیکھ کر مایوس جا چکے تھے۔ وہ اب سچ مچ کھو گیا تھا۔ اس علاقے کو چیک کر کے کلیئر کر چکے تھے، یہ جگہ چیک ہو چکی تھی، وہ یہاں نہیں تھا۔ جبکہ وہ اب یہاں تھا۔ یہ تیسرا دن تھا۔ وہ 3 راتیں یہاں گزار چکا تھا، اور اب مزید کتنی دن راتیں گزار سکے گا؟ شام یا پھر چند گھنٹے؟ بے شمار شدید گرمی، لو کے تھپیڑے، بے آب و گیا، صحرا ریت، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ وہ یہ سوچ چکا تھا کہ اس میں دم نہیں ہے، مگر اس کے اندر نہ جانے کہاں سے انرجی اوت کر آئی۔ کیا اسے کرنٹ لگا تھا؟ ریت کے اندر سرسراہٹ ہوئی تھی، وہ ایسے کیوں کر ہل سکتی تھی، اور احساس ہونے پر وہ زمین سے کئی فٹ اچھل گیا تھا۔ یہ تو سانپ تھا۔ اس نے ارد گرد عمیق نگاہوں سے جائزہ لیا۔ زمین کے اندر ہلچل ہوئی تھی،
اوپر بھंवर سا بنتا اور یہ بچھو تھے، بڑے چھوٹے، عجیب و غریب۔ وہ حشرات الارض کے بارے میں قطعاً نہیں جانتا تھا اور ایسی عجیب شکلیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ کہاں تھا؟ وہ کہاں پھنس گیا تھا؟ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر کیسے؟ وہاں زمین کے اندر ہی نہیں اوپر بھی سانپ تھے اور وہ ریت کے ہم رنگ تھے۔ خوف و دہشت کی لہر نے اس کے پورے جسم کو ہلا دیا تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری مگر کسی قسم کی تری نہیں تھی، اس کی زبان سوکھ کر چمڑا بنتی جا رہی تھی۔ وہ اونچا، لمبا، تنومند مرد تھا، اس کے پاس قد تھا، جسم تھا، شکل و صورت تھی، اور یہ سب اسحاق کا حصہ بننے والا تھا۔ وہ کا یہیں مرے گا۔ اس کا پیٹ کمر کے ساتھ چپک چکا تھا اور پسلیاں شدید ترین درد میں مبتلا تھیں۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ یہاں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پھر قدم بڑھائے اور چلتے چلتے پلٹا۔ وہ اپنا شاپر بھول رہا تھا جس میں اس کا پاسپورٹ تھا، جس میں دنیا جہاں کے ویزا سٹیمپ تھیں، اس کا آئی ڈی کارڈ تھا اور اس کا کریڈٹ کارڈ بھی۔ اور یہ کیسی دنیا تھی جہاں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ احمق انہیں یوں سینے سے لگائے ہوئے تھا جیسے اگلی چوکی پر سب دکھانا ہوگا۔ زندگی کے انت پر ایک ایسی شاہراہ بھی آتی ہے جہاں ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور آگے جانے کے لیے کچھ اور درکار ہوتا ہے۔ کیا آپ کے پاس وہ گیٹ پاس ہے؟ کتنے دنوں سے اس کے چہرے کا عنوان افسردگی تھا۔ وہ شیشے سے بنی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ مرکزی ہال تھا اور سب گرد و پیش سے انجان ان چونٹیوں کی طرح تھے جو قطار در قطار مال ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہیں۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا مگر ہاتھ بدستور ماؤس پر ٹک ٹک کر رہے تھے۔ چند ایک کلک کے بعد اس کی پیج پر چلی گئی جہاں گمشدہ کے حوالے سے کمنٹ تھے، سب کی ہمدردیاں، نیک خواہشات کہ وہ جلد مل جائے۔ او گاڈ! خوشی سے تمتماتے چہرے والی یہ سینڈی تھی جس کی سوچیں منتشر ہو گئیں۔ شکر ہے مل گیا۔ سینڈی اس کے نزدیک آ گئی، خوشی اور اطمینان آواز سے بھی عیاں تھا۔ مل گیا؟ وہ اپنی جگہ سے مانو اچھل گئی۔ اس نے سینڈی کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ مل گیا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ بتایا؟ سینڈی نے دہرایا۔ مجھے کس نے بتانا ہے؟ مجھے خود ہی پتہ لگ گیا۔ انفیکٹ میں نے خود ڈھونڈا، سب سے کہہ کر تو ہار گئی تھی۔ اس نے نروٹھے پن سے گلاس وال کے پار مرکزی ہال میں موجود تمام لوگوں کو دیکھا۔ تم نے خود ڈھونڈا؟ اس کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی۔ ہاں، سینڈی چونکی۔ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں تو اپنی آئی ڈی کارڈ کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا جس میں کارڈ تھا۔ اوہ! اس کے بازو پیچھے گر گئے۔ وہ الٹے قدم سے رکھ کر کرسی پر بیٹھی۔ تم کیا سمجھی تھی ڈیئر؟ سینڈی نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں کمپیوٹر اسکرین پر جمی تھیں۔ سینڈی نے بھی دیکھا اور وہ سمجھ گئی وہ کیا سمجھی تھی۔ وہ بھی مل جائے گا، اس نے پر یقین انداز سے کہا۔ اس نے یہ سن کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اور شادی تو کرنی ہوتی ہے میری۔ میں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے قابل نہیں کہ جس نے میری پوتیوں کے ایسے نصیب کھولے۔ خدیجہ بانو کو لچک نظر آ گئی تھی۔ وہ سن رہی تھی، ٹوک بالکل نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے تو آغاز پر ہی بڑھک جاتی تھی۔ دراصل اسے انکل آنٹی اچھے لگے تھے، پھر اس نے سوچا دادی کو کتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر پاپا بھی راضی تھے اور سب سے بڑھ کر ماریا، یعنی ماں اور دادی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دونوں کو ایک پیج پر دیکھا تھا۔ ماریا بھی اتنی ہی خوش اور پرجوش تھی جتنی کہ خدیجہ بانو، بلکہ اس نے تو یہ ناقابل یقین منظر بھی دیکھا کہ ساس بہو دھوم دھام سے منگنی کا پروگرام طے کر رہی تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک رائے دیتی تھیں اور خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ میں کتنی خوش ہوں میری، کاش تمہیں بتا سکتی۔ ماریا نے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ موحد اور واحد کی بھی فکر ہے مجھے، مگر تم دونوں محفوظ و مان اپنے گھر پر ہوں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے بھلا۔ وہ ماریا کو بخشتی نہیں تھی کبھی بھی۔ موحد اور واحد بھی مل آئے تھے۔ انہیں بھی سمیع الدین بہت پسند آیا تھا اور پاپا بھی بہت خوش تھے۔ تو ایک اس کا اقرار خوشی کو مجسم کر دیتا تو پھر میری یعنی خدیجہ بانو کی مہرو مان گئی، اور میری چندہ میری مہرو۔ خدیجہ بانو کا بس نہیں چلتا تھا اسے گود میں بڑھ لیں۔ چوم چوم کر بقول موحد، میری کے ناک گھال گھسا دیے۔ تو آپ فون کر دیں اب ان لوگوں کو امی۔ ماریا نے پرمسرت لہجے میں ساس کو مخاطب کیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ ایسے کیسے فون کھڑکا دوں؟ گزرنے دو چند روز، ایسی بھی ہلکی نہیں ہے ہماری ہاں۔ خدیجہ بانو کی بات شاید درست تھی مگر ماریا سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کا لہجہ بدل جاتا تھا۔ ماریا نے سالوں پہلے صبر کا گھونٹ پینا سیکھ لیا تھا۔ چھوڑیں نہ دادی، کپڑوں کی باتیں کرتے ہیں۔ میگی نے موضوع بدل دینا مناسب سمجھا۔ وہ ماں کا اڑتا رنگ دیکھ کر ایسے ہی بیچ میں کودا کرتی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سمی تو لنڈن امریکہ کے کپڑے پہنتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں وہ منگنی پر واسکٹ پہنے۔ صرف واسکٹ دادی؟ میگی بونچنکا رہ گئی۔ اف! خدیجہ بانو نے سر پر ہاتھ رکھا، پھر میگی کی شرارت سمجھ گئی۔ میری کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو یہ جو خوشی کا منظر تھا اس کی ایک ہاں سے وابستہ تھا۔
ایسے ہی اس نے سب کو تنگ کیا، لیکن وہ کیا کرتی، اسے شادی کا سوچا ہی نہ تھا۔ میرے خیال میں پینٹ کوٹ ہی اچھا لگے گا، مہری کے لیے مغلیائی فراک پجامہ بنوا لیتے ہیں، ماریا نے رائے دی۔ ختیجہ بانو فوراً ٹوکنے والی تھی، مگر میری کے چہرے پر پھیلتی تائید پر نظر پڑ گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل، مگر یہ یاد رکھو ذرا سی بھی کسر نہ رہے، خاص طور پر وہ لباس اور تحائف جو عقیلہ کے لیے لینے ہیں۔ ماریا نے سر ہلایا، وہ یہاں بھی متفق تھی۔ اور ہاں، ختیجہ بانو کو یاد آیا، چاہے محی الدین سمی کی ماں سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوں، مگر ہم کاہے کو انات پالیں، ہمارے لیے سب برابر ہونے چاہیے۔ میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی، ماریا نے چونک کر کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ساس اور دادی، ساس کے کپڑوں میں کمی نہ ہو، کم از کم 5 سوٹ تو رکھوں گی، کشمیری شال بھی، جوتے دینا اچھے نہیں لگتا، دیگر تحائف مل کر سوچ لیں گے۔ میرے پاس جندل کی لکڑی کی ریل ہے، وہ بھی عقیلہ کو دے دو یا سمی کی ماں کو، وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھیں۔ ایک جویلری باکس بھی تو تھا نا دادی جان، میگی نے یاد دلایا۔ وہ تمہاری ساس کو شادی میں دوں گی، انہیں شوق ہے زیورات کا۔ ماریا نے مسکرا کر میگی کا ہاتھ دبایا، دادی بے انصاف پسند نہیں تھی۔ ایک منٹ، میگی نے نعرہ لگایا، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، سمی کی ماں کے پاس ریل کا کیا کام، وہ تو آپ عقیلہ آنٹی کو ہی دیجیے گا۔ ختیجہ بانو نے چونک کر دیکھا، پھر سمجھ گئی، ارے ہاں، انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا، سمی کی ماں کو بلا ریل سے کیا کام، وہ تو عقیلہ بیگم کو ہی دے دی جائے گی۔ ماریا نے بھی مسکرا کر تائید کی، دھیان ہی نہ دیا۔ سمی کی امی، میرا مطلب ہے، میری کی آواز پر تینوں متوجہ ہوئیں۔ انہیں ریل کیوں نہیں چاہیے؟ اس کے چہرے پر الجھن تحریر تھی، باری باری سب کی صورتیں دیکھنے پر وہ جواب چاہتی تھی۔ ختیجہ بانو کی تیوری چڑھ گئی، اس یہودن کا ریل شریف سے بلا کیا کام؟ ماریا اور میگی کے چہرے پر درباری تاثرات تر آئے تھے۔ میری کا چہرہ ہونک ہو گیا، اس نے کیا سنا تھا؟ کیا دادی آپ نے کیا کہا؟ او بابا، کیا کہنا ہے میں نے، اور اللہ جانے یہودن ہے کہ عیسائی، یا یہ کہ کسی کو بھی مانتی ہے کہ نہیں، اللہ جانے کون سا بدر نے اسے مسلمان کر کے نکاح پڑھایا تھا۔ وہاں تو وہ ہو جاتی ہے نا، عدالت میں جا کر شادی، جج کے سامنے پیش ہو کر میرج سرٹیفکیٹ پر سائن مارے اور ہو گئے میاں بیوی۔ ان کے لہجے میں حقارت و بیزاری کا امتزاج تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی دادی، میری کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اف، اس میں کیا سمجھانا سمجھنا، بات دراصل یہ ہے کہ سمی کے باپ بدر الدین نے اسکارلیٹ، یہ کسی تنزیہ نگار کے موضوع جیسا بیان تھا، اور تنقید نگار بھی کون، جناب محی الدین سہگل، پھر اس پر سونے پر سہاگا یا مرے پر سودرے کی مصداق کہنے والی بات۔ ختیجہ بانو، سو یہ واقعہ نہ رہا، طنز و نفرت کا ایک ایسا باب بن گیا جس کو پڑھنے کے بعد لگے سینے میں دل نہ رہا، کیکٹس کا جنگل اگایا ہو، اور سننے سے محی الدین سہگل کیا کیا نہ کہتے ہوں گے، جو کچھ رنگ امیزی ختیجہ بانو نے کی، ان کا بھی تو ذاتی تجربہ تھا نا۔ شعوری یا لا شعوری طور پر تصحیح کمیز نظریں ماریا کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ ماریا کا سر مجرموں کی طرح جھک گیا تھا۔ میگی نے پہلو بدلا، وہ پر تول رہی تھی کہ انہیں ٹوکے کہ بس کریں، انہیں کیا مطلب سمی الدین کی ماں سے، وہ جو بھی تھی جیسی بھی، انہیں تو سمی سے غرض تھی نا، اور وہ بہت اچھا تھا۔ تبھی میری اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، سبھی چونکے، ختیجہ بانو کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ میری کا چہرہ دھواں تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت بڑی تھی۔ کیا ہوا میرو؟ ختیجہ بانو نے اس کا ہاتھ تھاما چاہا۔ نہیں، اس نے ہاتھ جھٹک دیا، میں یہ منگنی نہیں کرا سکتی دادی، ان فیکٹ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میری ختیجہ بانو اور ماریا یک آواز ہو گئیں، کر ہی نہیں سکتی۔ آنکھوں میں بڑا دھواں چھٹنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ پھر سے وہی اول فول۔ ختیجہ بانو مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ہاں میری، ایسے نہیں کہتے بیٹا، ماریا نے پیار بڑے لہجے میں سرزنش کی۔ جیسے بھی کہو ممی، میں انکار کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ فولادی تھا۔ کیوں؟ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا؟ میری کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ کبھی نہیں، کوئی وجہ بھی تو ہو، ابھی تو تم مانی تھی۔ ختیجہ بانو اتنے بلند اور سخت لہجے میں کم از کم میرو سے کبھی مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، اب میں نے انکار کر دیا ہے، اس نے اب پر زور دیا۔ وجہ؟ ماریا نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ میں ایسے کسی شخص سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی جس کی ماں ایسی ہو۔ ایسی کیسی؟ میگی نے تیزی سے پوچھا۔ ایسی یعنی کسی دوسرے مذہب کی ماننے والی۔ یہ فیصلہ میں بہت سالوں پہلے کر چکی تھی۔ کیا؟ تینوں کے چہرے بگڑ گئے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ پھر ختیجہ بانو نے سر پکڑا، ان کا سخت طنزیہ چہرہ ماریا کی طرف اٹھ گیا، اور ماریا کا چہرہ شب دیجور کو شرمانے لگا۔ اس کی اپنی بیٹی نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ ہاں، وہ اس کی نسبت دادی سے قربت رکھتی تھی، مگر دادی سے محبت ماں سے نفرت کا باعث تو نہیں ہونا چاہیے تھی۔
اور ماریا کو دونوں بیٹیاں بہت پیاری تھیں، جان کا ٹکڑا، اور اس ٹکڑے نے آج اس کے وجود کے ٹکڑے کر دیے۔ تو اس کا وجود بیٹی کے لیے ایسا قابل نفرت تھا، ایسا جبری رشتہ، وہ نہ جانے کب سے اور کیسے ماں کو برداشت کر رہی تھی۔ تو بیٹی کے دل میں ماں کے خلاف ایسی بیزاری خون اور دودھ سے تو نہیں ملی تھی۔ تو پھر یہی پتہ لگنا یہ کارنامہ ختیجہ بانو کا تھا۔ ختیجہ بانو کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ دیکھا، آج تمہاری خود کی بیٹی، اور مضبوطی سے فیصلہ دیکھ کر ہلکی پھلکی ہو جانے والی میری نے ختیجہ بانو کے چہرے پر درج الزام پڑھ لیے۔ وہ بری طرح چونکی۔ پھر اس نے ماریا کی آنکھیں دیکھیں اور وہ تاریک چہرہ اور نہیں تو دادی اس کا باعث ماریا کو سمجھ رہی ہیں۔ ماریا نے اسی دم نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں سے جو غم چھلکا تھا، میری کو لگا اس کی ہستی تہس نہس ہونے لگی ہے۔ اور ختیجہ بانو نے دانت پیسے تھے اور ان کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ ماریا پر پل چڑھنا چاہتی ہوں، اور ماریا کے چہرے پر ذلت، پچھتاوے، شرمندگی کے احساس کے ساتھ خوف ابھر آیا۔ اور میری بہت مضبوط تھی، نڈر اور صاف کو، اور اس کی وجہ آپ ہے دادی۔ اور اس نے ایک اور نام بھی لے لیا۔ کمرے میں چھت ختیجہ بانو کے سر پر آن پڑی۔ میگی اور ماریا بھی ملبے تلے موجود تھیں۔ کہیں میری کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔